Assalamu alaikum to all students. How are you students? जी स्टूडेंट्स, आज हम हमद का शेर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पे या भेद खुला तेरा। इसमें सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। शेर में कौन से हैं। महरम का मतलब होता है वाकिफ़, जानने वाला, आशना। ना महरम का मतलब होता है ना वाकिफ़, ना जानने वाला, ना आशना। यहाँ का मतलब होता है यहाँ मतलब दुनिया में, भेद, राज। इसका मफ़हूम है कि ऐ अल्लाह, तुझे जानने का दावा करने वाले भी ऐसे ही हैं जैसे तुझे ना जानने वाले। इस शेर का मफ़हूम बता रही हूँ कि ऐ अल्लाह, तुझे जानने का दावा करने वाले भी ऐसे ही हैं जैसा कि तुझे ना जानने वाले। जिस पर भी तेरा राज खुला वो किसी से बयां नहीं कर सका। इसकी अब मैं तशरीह अब आपको बताती हूँ। अब इस शेर को समझने की हम कोशिश करते हैं कि इस शेर में अल्लाह ताला की ज़ात को समझना, यहाँ पर बताया गया कि अल्लाह ताला की ज़ात को समझना बेहद मुश्किल है। अल्लाह ताला को जानने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि इसने अभी तक कुछ जाना ही नहीं। यानी कि महरम और ना महरम दोनों ही बराबर है। मतलब जो अल्लाह ताला को जान जाता है वो भी ऐसा होता है कि वो कुछ बयान नहीं कर सकता, और ऐसे होता है कि वो बिल्कुल उसको पता ही नहीं होता। और एक वो जो ना जानने वाला ना महरम, वो भी वैसा ही होता है। हाँ, जो ये दावा करता है कि वो अल्लाह ताला की कुदरतों के, अल्लाह ताला की कायनात के असरो रमूज़ को समझ गया है, तो ये महज इसका एक दावा ही है। वो हकीकत में कुछ नहीं जानता। तो जो ये कह देते हैं ना कि मैं अल्लाह ताला की कुदरतों को जान गया हूँ, अल्लाह ताला की कायनात में जो असर और रमूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं उनको जान गया, वो हकीकत में वो कुछ नहीं जान रहा, वो सिर्फ एक दावा कर रहा होता है, वो हकीकत में उसको नहीं जान पाता। तो महरम भी ऐसे ही है जैसा कि ना महरम। अब देखिए, ना महरम के जानने वाला भी बिल्कुल ऐसा है कि जैसा कि ना महरम इसने कुछ देखा ही नहीं, इसने कुछ जाना ही नहीं, वो कुछ जानता नहीं। यहाँ जो थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में लग कर कुछ जान गया है, तो फिर वो कुंद होकर रह गया है कि अल्लाह ताला की इबादत करके, अल्लाह ताला की इबादत करके, इबादत और रियाज़त करके अगर उसने कुछ जान भी लिया ना उस इंसान ने, तो फिर वो क्या जाता है, एक कुंद होकर रह जाता है। यानी इस पर जब भेद खुले, अल्लाह ताला के असर और रमूज़ खुले कुदरतों कायनात के, तो वो फिर वो कुछ कह नहीं सकता, वो कुछ कह सकने के काबिल ही नहीं रहता। इंसान को अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में लगा रहना चाहिए। फिर एक मुकाम ऐसा आता है कि इंसान कुछ ना कुछ हद तक अल्लाह ताला के असर और रमूज़ को, उसकी कुदरतों को समझने लगता है स्टूडेंट्स। और जब वो समझ जाता है ना कि वो फिर किसी के सामने, जब वो इस सारे हालात को, अल्लाह ताला के असर और रमूज़ को, कुदरतों को समझ जाता है ना, तो फिर वो किसी के सामने कुछ बयान करने के काबिल नहीं होता, किसी को बयान कर ही नहीं सकता। यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने एक शेर, बहुत ही खूबसूरत शेर है उनका, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। यानी इस शेर का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ज़ाहरी आँख नहीं चाहिए, बल्कि दिल की आँख भी हो चाहिए। कि सिर्फ ज़ाहरी आँख नहीं, जैसे नहीं हमें चाहिए, हमें दिल की आँख भी चाहिए, दिल का नूर भी चाहिए, यानी बसीरत भी चाहिए। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बसीरत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बसीरत अता करे, हम चीज़ों को समझ सकें, ज़ाहरी आँख से हम ना देखें, हम क्या उसको दिल की आँख से देखें। यहाँ पर हवाला जात का यहाँ पे शेर है, इंसान बेचारा तुझे क्या ढूंढ सकेगा, इदराक की दुनिया में तुझे ढूंढ रहा है, तेरे ही तसव्वुर में हुआ गुम तो समझा, जिसने तुझे पाया है वो खोया गया है। कि अल्लाह ताला को जिसने पा लिया वो खो ही गया। इस शेर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को जिसने पा लिया वो खो ही गया है, अपने आप से गाफिल हो गया है, फिर दुनिया माफिया की उसके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रहती। यहाँ पर आप लोगों ने देखा बहुत से औलिया कराम होते हैं, बहुत से अल्लाह ताला की जो फ़कीर होते हैं, बहुत से अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इबादत में लगे हैं, अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। उन्हें दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया के रंगा रंगियों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ किससे होता है, अपने खुदा से होता है, अपने खुदा से इश्क करने के लिए होता है कि वो अपने खुदा से इश्क कर सके। उसका खुदा क्या, वो अपने खुदा के सामने, अल्लाह ताला के सामने वो
محبوب بن سکیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا شعر نمبر 3 کی تشریح جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہے شعر نمبر 4، اس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں خواجہ الطاف حسین حالی نے کیا بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلقت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس کا خلقت سلطانی کا مطلب ہوتا ہے شاہی لباس، قیمتی لباس۔ گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر۔ مفہوم اس کا ہے، اے اللہ تیرا گدا میلی چادر میں بھی خوش رہتا ہے۔ گدا مطلب ہوتا ہے فقیر، اللہ کا وہ فقیر نہیں جو عام مانگتے ہیں، بلکہ یہاں پر وہ فقیر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، جس کو اس دنیا سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، وہ فقیر یہاں پہ۔ اے اللہ تیرا گدا اپنی کملی میں مگر رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اس کی نظروں میں شاہی لباس کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر اس کا مفہوم میں نے بتا دیا۔ میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں سلطان محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا۔ یہاں پر آپ یہ واقعہ ایڈ کر سکتے ہیں اس شے میں، سلطان محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا، کہ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا، اس کو بہت اہمیت و ترجیح دیتا تھا۔ سلطان کے جو بڑے بڑے وزیر تھے اس بات پر غلہ کرتے تھے کہ سلطان ایک غلام کو اپنے اوپر مقدم سمجھتا ہے۔ جو اس کے وزیر تھے، اس کے ساتھ رہنے والے، وہ اس بات کا گلہ کرتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ سلطان ایک غلام کو اپنے اوپر مقدم سمجھتا ہے، اس کی رائے کو ہماری رائے پر ترجیح دیتا ہے، کہ جو بھی وہ کہتا ہے وہ ہماری رائے سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس کی رائے، بادشاہ اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، مانتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن اپنی دل کی بات جو تو سلطان سے کہہ ڈالی، کہ انہوں نے وزراء نے، سلطان نے کہا میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا۔ اگلے دن سلطان نے اعلان کر دیا کہ جو دربار میں سب سے پہلے داخل ہوگا اور وہ جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کو وہ چیز دے دی جائے گی۔ تو چنانچہ جو تمام وزراء تھے اور وہاں پر جو رہنے والے تھے، آرائے سلطنت تھے، انہوں نے بھاگ کر قیمتی شاعر پر وہ آئے، صبح نیکسٹ ڈے وہ آئے سب سے پہلے، اور انہوں نے بھاگ کر نا قیمتی جو چیزیں تھیں ان پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے ہیرے پر رکھا، کسی نے جوہرات پر اپنے ہاتھ رکھا، تو کسی نے اور دیگر قیمتی اشیاء پر ہاتھ رکھا، جبکہ ایاز جو کہ سلطان کا غلام تھا وہ خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اس نے کسی قیمتی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا، اس نے کس پر ہاتھ رکھا؟ اس نے اس سلطان پر ہاتھ رکھا، اس بادشاہ پر ہاتھ رکھا، غزنوی پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے تمام وزراء اور جو آرائے سلطنت تھے ان کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم میں اور ایاز میں کتنا فرق ہے، تم سب نے قیمتی چیزوں کی لالچ کی اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا، جبکہ ایاز کو مجھ سے محبت تھی، اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا۔ تم سے کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جو سلطان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی وزراء، تم میں سے کوئی بھی وزیر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں ایاز سے محبت کرتا ہوں، کہ یہی وجہ ہے اس کی کہ میں ایاز مجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب سب کچھ سلطان کا تھا اور ایاز نے سلطان کے اوپر ہاتھ رکھا دیا، تو جس کو سلطان ملا اس کو سلطان کی باقی تمام اشیاء بھی مل جائے گی۔ دیکھیے وہ کتنا عقل مند تھا کہ اس نے سلطان کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ اگر سلطان مجھے مل گیا تو باقی چیزیں خود بخود مجھے مل جائیں گے، جبکہ باقی جو وزراء تھے انہوں نے قیمتی اشیاء کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کو صرف وہی مل گیا۔ سلطان جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، مالک تھا، ایاز نے چونکہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو ایاز نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو سمجھو ایاز کو پوری سلطنت مل گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ اگر ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ مل تو جائے گی لیکن خدا ہاتھ سے جائے گا۔ ملا نا اس واقعے سے کتنا بڑا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے وہ ہمیں مل جائیں گے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، خدا ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم دور ہو جائیں گے اپنے اللہ سے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کریں گے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، تو اسے تھامنے کی کوشش کریں گے، اس سے اپنی محبت قائم کریں گے، تو جو تمام کائنات کے مالک ہے اگر وہ آپ کو مل جائے گا تو تمام کائنات کے خزانے بھی آپ کو مل جائیں گے۔
اگر ہمیں ایک خدا اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، خدا ہے، بادشاہ ہے، اگر ہمیں وہ مل گیا ہے نا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیتے ہیں، تو ان کو کم قیمت لباس بھی میسر آ جائے تو وہ اس میں خوش رہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسی بات میں خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں وہ، ان کو پھر یہ جو قیمتی لباس ہوتے ہیں، دنیا کی جو آسائشی ہوتی ہے، رنگا رنگینیاں ہوتی ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے وہ لوگ، اور پھر بادشاہوں کا لباس جو ہوتا ہے ان کی نظر میں کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اولیاء کرام، یہ جو فقیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، درویش بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں یہ جو قیمتی لباس، دنیا کی آسائشیں، رنگینیاں، خزانے، جوہرات، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ صرف اور صرف ان کے لیے کیا معنی ہوتا ہے، وہ ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بس خدا ان کو مل جائے، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کس لیے ان چیزوں سے، ان رنگینیوں سے، یہ جو قیمتی لباس سے ان کے نزدیک کیوں نہیں معنی رکھتا، ان فقیر کے نزدیک، اس اولیاء کرام کے نزدیک، اس درویش کے نزدیک؟ کیونکہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں نا، اس دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس دنیا کے میں جتنے بادشاہ ہیں، وہ ان کا بھی جو بادشاہ ہے نا وہ ان سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم اس بادشاہ سے، اس قدرت کاملہ کے جو مالک سے محبت کرتے ہیں، جس کی قدرت میں یہ تمام کائنات قبضے میں ہے، تو اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو یہ کائنات خود بخود ہمیں میسر ہو جائے گی، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رزق کی تلاش کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس نے رزق دینا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، ہم اپنی رزق کے پیچھے، ہر انسان رزق کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا۔ حالانکہ جس نے رزق دینا ہے اگر ہم اس کو یاد کریں گے تو رزق ہمیں مل جائے گا، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ ایک خدا کے پیچھے، کیونکہ وہی سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر تو اس دنیا میں جو ایک پتا ہے وہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو اگر آپ رزق کی تلاش میں بھاگو گے تو رزق خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ رزق کی تلاش میں بھاگو گے مطلب، تو رزق آپ کو کیا ہوگا؟ آگے بھاگے گا، وہ نہیں ملے گا، رزق آگے بھاگے گا۔ اگر آپ ایک خدا کے پیچھے لگو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، تو رزق کیا ہوگا؟ آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ یہاں پر عبدالحمید غلام کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، جن کو دولت حقیر لگتی ہے اف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سچی ہے، جو لوگ دولت کو کچھ نہیں سمجھتے، ظاہر سی بات ہے ان کی خدا سے محبت ہے، اور جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ دل کے کتنے امیر ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا شعر نمبر 4۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اچھے سے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 5 حمد کا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ یہاں پر مشکل فاز کے معنی ہے، محیط ہوتا ہے چھایا ہوا، قابض، رنج و مصیبت ہوتا ہے دکھ، تکلیف، گلہ، شکایت۔ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہونے پر تیری شکایت کرتے ہیں، انہیں بھی تو ہی سارے عالم پر چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر کرتے ہیں نا، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور وہ لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی کہلاتے ہیں۔
کہ جو اللہ تعالیٰ کے دینے پر خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آزمائشیں انہی پر آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں انہی پر بھیجتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتے ہیں، ان آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ان آزمائشوں میں صبر کریں گے تو ہمیں اس کا بہت ہی اجر ملے گا۔ تو وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جن پر آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب کوئی ان پر پریشانی یا ان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو وہ طرح طرح کے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں، لیکن وہ اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اپنے ناکردہ گناہ کی سزا سمجھتے ہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن پاک نے گواہی دی ہے کہ جب ان اللہ کے شکر گزار بندوں کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، وہ پھر یہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ سچے مومن کہلاتے ہیں۔ یہ سچے مومن یہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ سچے مومن کہلاتے ہیں۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو ذرا سی آزمائش یا ذرا سی مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرتے ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ مطلب یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہر جائی کا مطلب ہوتا ہے بے وفا کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسا کہ نیک بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ لیکن جو لوگ رنج و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ مطلب کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رنج و مصیبت میں شکوہ شکایات کرتے ہیں تو وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم رنج میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اس کے باوجود اللہ سے شکایات کرنے کے باوجود ان تکالیف سے نکالنے والی ذات بھی انہیں اللہ ہی کی نظر آتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی مرضی شکوے شکایات کر لیں، لیکن پھر بھی انہیں کس کی ذات نظر آتی ہے؟ صرف اور صرف ایک خدا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو سجدہ ریز اس کے سامنے ہوتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں شکوے شکایات کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ یہ خدا ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکال بھی سکتا ہے۔ اسی لیے تو وہ اسی سے شکوے کر رہے ہیں، تو ان کا شکوہ شکایات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر و مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک حمد کے۔ میں نے آج آپ کو 3 اشعار پڑھائے، اور آئی ہوپ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی تشریح کی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اینڈ اللہ حافظ۔